अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। मेरा मानना ये है कि हर खित्ते की, हर शहर की, हर गांव की कोई ना कोई तारीख़ ज़रूर है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि बहुत से देहात, शहर, गांव, खित्ते, इलाके ऐसे हैं जिनकी रवायात तो मिलती हैं लेकिन उनका कोई मुस्तरद रावी नहीं है। इसलिए मैं उस तारीख़ को अफसानवी तारीख़ कहता हूँ। एक ऐसे ही कस्बे में या शहर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिसकी तारीख़ तो है लेकिन वो इतनी गुंजलक, इतनी पेचीदा और इतनी पुरअसरार है कि ऐसा लगता है कि ये तारीख़ नहीं बल्कि कोई अफसाना है। और इस शहर का नाम है शकरगढ़। मैं इस वक्त उसके उस रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ जो अब तो खंडर बन चुका है। इस तरफ से मैं अगर आपको दिखाऊं तो आपको इसके बोर्ड पर लिखा हुआ नाम भी नज़र ना आए, लेकिन इस तरफ से मैं जब आया तो मुझे यहाँ तहसील शकरगढ़ लिखा हुआ दिखाई दिया। ये वो तबाह हाल रेलवे स्टेशन है जहाँ कभी लोगों का रश हुआ करता था, मुसाफिर आया जाया करते थे, ट्रेन भी आती थी यहाँ पर, आगे चकमू तक जाया करती थी। लेकिन अब ये सारा स्टेशन वीरान सुनसान पड़ा है, यहाँ जानवर चर रहे हैं, इसकी इमारत तबाह हो चुकी है। ये पटरियाँ आप देख रहे हैं, ये पटरियाँ कभी आया करती थी। वो कहते हैं कि ये बहुत मसरूफ़ रेलवे स्टेशन हुआ करता था। अंग्रेज़ दौर में शकरगढ़ को तहसील का दर्जा दिया गया सिर्फ इस वजह से कि ये कस्बा पठानकोट, गुरदासपुर, सुखोचक और ज़फ़रवाल के वस्त में था, वरना उस ज़माने में सुखोचक शकरगढ़ से कहीं बड़ा सनती और तिजारती शहर था। अंग्रेज़ हुकाम काफ़ी वक्त तक इस शशोपन में मुब्तला रहे कि किस शहर को तहसील का दर्जा दिया जाए। बिलाखिर शकरगढ़ को तहसील का दर्जा दे दिया गया। आज़ादी से पहले शकरगढ़ ज़िला गुरदासपुर की तहसील थी। गुरदासपुर भारत में चले जाने के बाद ज़िला सियालकोट से इसका इल्हाक हुआ, बाद में ज़िला नारोवाल से वाबस्ता कर दिया गया। फिर जब रेलवे लाइन बिछाई गई, अंग्रेज़ों ने जब रेलवे लाइन बिछाई तो शकरगढ़ को उस रेल नेटवर्क से मुंसलिक कर दिया गया और फिर यहाँ से ट्रेन जाया करती थी आगे चकमू तक, वहाँ से लौट कर नारोवाल। अगर मेरे नाज़रीन को याद हो तो मैंने बहुत अर्सा पहले एक जसर रेलवे स्टेशन का व्लॉग भी किया था। वो जसर रेलवे स्टेशन इसी रेलवे लाइन पर था। जसर रेलवे स्टेशन से एक रेलवे लाइन जाया करती थी फिरोज़पुर, गुरदासपुर और अम्बाला की तरफ, यानी वो इलाके जो आज हिंदुस्तान में शामिल है। लेकिन बाद में वो जब नारोवाल शकरगढ़ सेक्शन बंद किया गया तो फिर वो रेलवे स्टेशन भी वीरान हो गया और ख़त्म हो गया। ये जी मैं चलते चलते उसकी मरकज़ी इमारत तक आ गया हूँ। यहाँ लिखा हुआ है तहसील शकरगढ़, यानी ये वो रेलवे स्टेशन है जो कभी आबाद होता था, अब सिर्फ इसके खंडर बाकी हैं। चूँकि सुबह आज बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, तो अब इसका जो मेन हॉल है उस पर छत तो नहीं है और सारे का सारा बारिश का पानी अंदर आया हुआ है। मैं सिर्फ यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपको वो रेलवे स्टेशन दिखा सकूँ जो अब सिर्फ कहानियों में ज़िंदा रह गया है। अब यहाँ इंसान तो नहीं आते, जानवर आते हैं हर जगह से चरते हुए। ये उसकी इमारत है जो टूट गई हुई है, छत उसकी गिर गई हुई है। और ये वो नाम लिखे हुए हैं जी स्टेशनों के, नूर कोट। कोशिश करता हूँ उधर से जाकर और आपको सामने से किरायानामा जो जिसे आप कहते हैं वो लिखा हुआ है, अगर मुझे दिखाई दे गए उनके नाम इतनी दूर से, क्योंकि आगे पानी है और जाना मुमकिन नहीं है। हाँ जी, चकमरू, नूरकोट, करतारपुर, ये सारे नाम लिखे हुए हैं, सियालकोट, बद्दोमल्ली, मेहता सूजा और लाहौर। तो ये वो बदहाल रेलवे स्टेशन, ऊपर से पानी टपक कर जो है वो मेरे सर पर भी पड़ रहा है और मुझे बता रहा है कि जी आप ना जाओ आगे। तो इसकी छत, ये किरायानामा, वो कभी टिकट घर हुआ करता था जहाँ से टिकटें जारी की जाती थी और ये उसका अंदर आने का रास्ता था। ये अब मुसाफिर अब ये हैं यहाँ के। तो ये उस शकरगढ़ की कहानी है जिसका ना तो तारीख़ में कुछ राग मिलता है कि इसे आबाद किसने किया। ये कहते हैं कि जी काफ़ी अर्से से आबाद है, लेकिन उसकी मुस्तरद रवायत नहीं मिलती। एक ये हर रेलवे स्टेशन की पहचान हुआ करता था, ये डब्बा ये कार्गो के लिए इस्तेमाल होता था बुनियादी तौर पर, ये एक निशानी बाकी रह गई है। इसके अलावा शकरगढ़ के रहने वालों ने, ख़ासतौर पर नई नस्ल ने, ट्रेन कभी नहीं देखी। ये सामने सिग्नल आपको नज़र आ रहे होंगे, दोनों डाउन है और पता नहीं ये कब से डाउन है और कब तक डाउन रहेंगे। प्लेटफार्म टूट फूट गया हुआ है, रेलवे की ज़मीन है और लोगों ने बस किया हुआ है।
اپنے مویشی باندھنے کے لیے، چرانے کے لیے، اور اب دکھانے کو اس میں کچھ باقی نہیں بچا۔ یہ سامنے کچھ کھنڈر عمارتیں ہیں، جس زمانے میں یہ ریلوے اسٹیشن آباد تھا، یہ عمارتیں بھی آباد تھیں، کیونکہ یہاں ریلوے کے وہ ملازمین رہا کرتے تھے جو اس ریلوے اسٹیشن پر کام کرتے تھے، لیکن وہ کیا گئے، ریل کیا بند ہوئی کہ یہ سارے کے سارے کھنڈروں میں تبدیل ہو گئے۔ یہاں سے بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب اندر سوائے مویشی باندھنے کے ان عمارتوں کا کوئی کام باقی نہیں رہ گیا۔ جو کھلی جگہ ہے وہاں یہ کھرلیاں ہمیں کہتے ہیں، وہ کھرلیاں رکھی ہوئی ہیں جن میں مویشیوں کو چارہ ڈالا جاتا ہے، وہ موجود ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے باقی۔ آج چونکہ بارش ہوئی ہے شکر گڑھ میں، لہٰذا یہ آپ کو پانی جگہ جگہ نظر آئے گا۔ شکر گڑھ کا مقام 250 سال سے آباد چلا رہا ہے، یہ ماننے والی بات ہے، کیونکہ یہاں ہزاروں سال پرانے قصبے بھی موجود ہیں، شہر بھی موجود ہیں، دیہات بھی موجود ہے، تو اگر شکر گڑھ 250 سال قدیم ہے تو یہ تسلیم کرنے کی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے ہمیں کوئی راوی نہیں ملتا کہ اسے آباد کس نے کیا۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ نواب مالک نامی ایک شخص تھا جس نے کمنڈو مزارے کو یہ علاقہ سوائی پر کاشت کرنے کے لیے دیا، لیکن نواب مالک کون تھا، کہاں سے آیا، کس زمانے میں تھا، اس بارے میں ہمیں کوئی روایت دستیاب نہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کہانی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نواب مالک نے اپنے مرنے سے پہلے یہ علاقہ کانا قوم کے لوگوں کے حوالے کر دیا اور پھر اسے انہوں نے ہی آباد کیا۔ کب کیا، کیسے کیا، کہاں کیا، اس بارے میں کوئی تصدیقی بات نہیں کہی جا سکتی، تاریخ میں کوئی چیز موجود نہیں۔ ہاں، ہمیں تاریخ میں صرف ایک چیز ملتی ہے کہ 1760 سے 1770 کے درمیان جو سکھوں کی مثلیں تھیں ان میں سے ایک مثل کا نام تھا کانیا مثل۔ کانیا مثل کے جو سربراہ تھا اس کا نام تھا جے سنگھ، اور لاہور کے قریبی قصبے کانا کاچا کا وہ رہنے والا تھا۔ کانا کاچا آج بھی موجود ہے، لاہور اور رائے بن کے درمیان ہے۔ یہ وہاں کے رہنے والے تھے، اور اسی حوالے سے انہوں نے جو مثل بنائی کانیا مثل۔ میں آپ نے کئی ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ سکھوں کو جب سلطنت نہیں ملی تھی، یعنی رنجیت سنگھ سے پہلے سکھوں کی 12 مثلیں تھیں، جتھے تھے، جس کی جتنی قوت تھی، جس کی جتنی طاقت تھی، اس نے اس حساب سے نہ صرف ڈاکے ڈالے، لوگوں کو لوٹا، بلکہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی عملداری بھی قائم کر لی۔ یہ دن کو 100 میل دور تک ڈاکے ڈالا کرتے تھے۔ ان میں سب سے مشہور مثل بھنگی تھی، جس کا جو سربراہ تھا اس کا نام گجر سنگھ بھنگی تھا۔ یہ وہی گجر سنگھ بھنگی ہے جس نے گکھڑوں کو شکست دی۔ پھر سکر چکیہ مثل تھی جس کا سربراہ چڑت سنگھ تھا، جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دادا تھا۔ اسی طرح کانیا مثل کی بنیاد سردار جے سنگھ نے رکھی تھی۔ سردار جے سنگھ کا ایک رشتہ دار تھا جس کا نام تھا سردار حقیقت سنگھ، وہ سردار جے سنگھ کے بعد کانیا مثل کا سربراہ بھی بنا۔ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں ایک ٹیلا ہے جسے عام طور پر تھے کہا جاتا ہے پنجابی زبان میں، اسے تھے شکری کا نام دیا جاتا تھا اس دور میں، یعنی 1760 سے 1770 کے درمیان۔ سردار حقیقت سنگھ نے اسی چھوٹی سی چٹان پر، یہ ٹیلے پر ایک قلعہ بنایا۔ چونکہ سکھ قلعے کو گڑھ بولا کرتے تھے، لہٰذا وہ شکر گڑھ بن گیا، اور جو آج پاکستان کی وہ تحصیل ہے جو اس کو یک وقت انٹرنیشنل بارڈر، یعنی جو عالمی سرحد ہے پاکستان اور بھارت کی، اور پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان جو ورکنگ باؤنڈری ہے اس کے ساتھ ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شکر گڑھ میونسپل کمیٹی اور قطب شاہ ولی کے ارد گرد کا جو بلند علاقہ ہے یہ دراصل سردار حقیقت خان کے قلعے کی باقیات ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے بہت منفرد علاقہ ہے کہ یہ بالکل انڈیا کے اندر گھسا ہوا ہے۔ اس علاقے کے 3 طرف ہندوستان پڑتا ہے، اور یہی ایک نوک جو ہندوستان کے اندر تک چلی گئی ہے، لیکن اس کی تاریخ نہیں ملتی، اور یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے کہ اتنا اہم علاقہ لیکن اس کی تاریخ لکھنے والا کوئی نہیں۔ لوگوں نے افسانے بہت سنائے ہیں لیکن ان میں سے کوئی افسانہ حقیقت نہیں ہے۔ میں اس وقت کوئی شکر گڑھ سے 16-17 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دربار ہے بڑا بھائی مسرور کے نام سے، میں اس دربار پر موجود ہوں۔ یہ وہ دربار ہے، میں باہر کھڑا ہوں۔ اس دربار کے حوالے سے بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ ہم آگے چل کر یہاں مقامی میڈیا جرنلسٹ ہیں دلشاد شریف صاحب، ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ دربار کس حوالے سے مشہور ہے اور کیا کیا کہانیاں وابستہ ہیں اور اس علاقے کی اہمیت کیا ہے۔ اس وقت میں یہ اس دربار کا اندرونی حصہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ لوگ یہاں بہت دور دور سے آتے ہیں۔ آج اتفاق سے جمعرات ہے، اور جمعرات والے دن یہاں لوگوں کا بہت رش ہوتا ہے۔ یہ سامنے آپ کو ڈھول رکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، کہ ڈھول جو ہے وہ بجاتے ہیں۔ میں نے ان سے خصوصی طور پر درخواست کی ہے کہ کچھ وقت کے لیے ڈھول بجانا بند کر دیں تاکہ میں اپنا ولاگ کر لوں۔ ان کا شکریہ
کہ انہوں نے جو ہے وہ میری بات مانی اور اس وقت یہ ڈھول خاموش ہے۔ اس مزار پر خواتین بھی آتی ہیں، مرد حضرات بھی آتے ہیں اور بہت دور دور سے آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب تقسیم نہیں ہوئی تھی، یعنی پاکستان اور ہندوستان نہیں بنے تھے، تو ہندوستان کے مختلف علاقوں سے بھی لوگ یہاں آیا کرتے تھے۔ یہ ان کی تربت ہے، مزار ہے، اور یہاں لوگ آ کر مختلف قسم کی منتیں مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی پوری بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اپنے نیک بندوں کے طفیل، اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے وہ اپنی مخلوق کو نوازتا ہے، اور یہ سلسلہ روز اول سے جاری ہے اور ازل تک جاری رہے گا۔ کہا جاتا ہے کہ خواجہ عبدالسلام چشتی 1238 سے 1325 عیسوی تک حیات خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ خاص تھے۔ آپ اپنے پیر و مرشد کے حکم سے 3 مصاحبوں جمال خان، کمال خان اور حسین خان کے ساتھ یہاں تشریف لائے۔ اس وقت ڈوگرا راجہ دیو راج کشمیر کا حکمران تھا، جبکہ گنیا سنگھ اس حصے کا حاکم تھا جہاں خواجہ عبدالسلام نے اپنے ساتھیوں سمیت ڈیرے ڈالے تھے۔ گنیا سنگھ ان کی مقبولیت سے خائف رہنے لگا، چنانچہ اس نے خواجہ صاحب کو زہر دینے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس کے بعد وہ خواجہ عبدالسلام کو جنگل کے اس حصے میں چھوڑ آیا جو شیروں اور سانپوں کا مسکن تھا۔ ایک شیر آگے بڑھا، اس نے آپ کے قدم چومے اور بیٹھ گیا۔ آپ اسی شیر پر سوار ہو کر ایک سانپ کو چابک بنائے واپس آ گئے۔ راجہ نے یہ منظر دیکھا تو کانپ اٹھا کہ میں تو انہیں موت کے کنویں میں چھوڑ کر آیا تھا۔ بے اختیار پکار اٹھا کہ مہاراج تسی وڈے تے اسی چھوٹے، یعنی مہاراج آپ بڑے اور ہم چھوٹے ٹھہرے۔ تب سے آپ کو بڑا بھائی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اب اسلام کی مناسبت سے اس بستی مسرور کو بھی بڑا بھائی کہا جاتا ہے۔ یہ مقامی لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سانپ گلے میں ڈالا ہوا تھا بڑا بھائی سرکار نے، یہ اس کی قبر ہے، اور یہ باہر ایک قبر اور ہے۔ جس شیر پر سواری کیا کرتے تھے بڑا بھائی سرکار، یہ ان کے ببر شیر کی قبر ہے۔ یہ مقامی روایات ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اللہ جانے۔ بڑا بھائی مسرور کے مزار پر موجود مقامی لوگوں نے نہایت وثوق سے ہمیں بتایا کہ شیر اب بھی بھائی مسرور کے سالانہ اس پر حاضری دیتا ہے۔ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے کبھی شیر کو دیکھا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم نے اپنے باپ دادا سے یہ ضرور سنا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے دلشاد شریف صاحب، شکر گڑھ کے میڈیا جرنلسٹ ہیں اور اس علاقے سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ ہم کھڑے ہیں بڑا بھائی مسرور کے دربار پر، اونچا ٹبہ ہے یا ٹیلا ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور یہاں سے آس پاس کے علاقوں کا بہت اچھا نظارہ ہوتا ہے۔ یہاں سے ورکنگ باؤنڈری اور انٹرنیشنل بارڈر دونوں بمشکل 500 میٹر کے فاصلے پر ہیں۔ ہم نے درخواست کی ہے کہ دلشاد صاحب ہمیں بتائیے کہ کون سی جگہ کہاں ہے۔ جی دلشاد صاحب۔ جی بالکل، ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ بڑا بھائی مسرور ہے۔ اسی مقام کا حوالہ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائپ کے حوالے سے دیا جاتا ہے، اور اسی مقام کی نسبت سے شکر گڑھ کو چڑھتے سورج کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ شکر گڑھ پوری دنیا میں کئی حوالوں سے مشہور ہے، لیکن چڑھتے سورج کی سرزمین پاکستان میں شکر گڑھ ہی ہے۔ یہاں سے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ سامنے چک قاضیاں کا تاریخی گاؤں ہے، اس کے ساتھ اگر آپ میری انگلی کی سیدھ میں دیکھیں تو یہ دین پناہ کا مقام ہے، اور اسی طرح اگر آپ یہ آئیں تو یہ جو سڑک آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سابقہ سیالکوٹ پٹھان کوٹ روڈ ہے، جو اب متروک ہو چکی ہے، لیکن قیام پاکستان سے پہلے یہ سڑک آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے سورج کی کرنیں پاکستان میں داخل ہو کے دن کا اجالا پھیلاتی ہیں۔ اگر اس سڑک کے آپ دائیں طرف دیکھیں گے تو 500 میٹر یا 600 میٹر کے فاصلے پر بھارتی سرحد ہے جسے انٹرنیشنل بارڈر کہا جاتا ہے، اور اگر آپ اس سڑک سے اس طرف آئیں تو یہ مقبوضہ جموں کا علاقہ یعنی کہ ورکنگ باؤنڈری شروع ہو جاتی ہے، اور یہ اس طرف بھارتی آبادی بھی ہے۔ اگر موسم صاف ہو تو آبادیاں بھی یہاں سے نظر آتی ہیں، مقبوضہ جموں کے پہاڑ بھی نظر آتے ہیں، اور ڈلہوزی کا شہر بھی میرا خیال نظر آتا ہے۔ اگر موسم صاف ہوتا تو میری انگلی کی سیدھ میں وہ ڈلہوزی کا ان کا پرفضا مقام ہے، انڈیا کا جو بہت مشہور ہے۔ اسی طرح انڈیا کا جو جی ٹی روڈ ہے وہ بھی یہیں سے گزرتا ہے، جو پنجاب کو مقبوضہ جموں سے کنیکٹ کرتا ہے۔ 2 ہی راستے ہیں، ایک لداخ کی طرف سے اور ایک پنجاب کی طرف سے جموں کو جانے کے لیے یا کشمیر کو جانے کے لیے۔ اچھا، اور اس علاقے کی کیا اہمیت ہے شکر گڑھ کے حوالے سے؟
یہ علاقہ کئی حوالوں سے اہمیت کا حامل ہے، اور یہ جو بزرگ ہیں ان کا بھی ایک بڑا مقام ہے۔ اب کیا پاکستان سے پہلے بھی یہ اپنی یہاں سے بھارت سے بھی لوگ آتے تھے۔ دوسرا یہ علاقہ جو ہے نا چاول کی پیداوار، یہ پاکستان میں سب سے اعلیٰ چاول یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہاں سے لے کے کوٹ رینا تک یہ شروع ہوتا ہے۔ یہ آگے تھوڑا سا آپ چلیں گے، یہ سڑک جہاں ختم ہوگی تو ایک نالہ ہے، اور نالے سے کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پر بھارت سے دریائے اج پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ یہ دریائے اج جو ہے وہ کلاس پور کے قریب جا کے تو پھر انڈیا میں چلا جاتا ہے، وہاں سے یہ دریائے راوی میں شامل ہوتا ہے۔ نالا اوج اور دریائے راوی شامل ہو کے پھر کوٹ رینا کے قریب یہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ اور یہ پورا جو ڈیلٹا ہے، کبھی یہاں بہت سیلاب آتے تھے، یہ چاول کی فصل کے لیے، اور میرے خیال میں دنیا کا سب سے بہترین چاول جو ہے نا خوشبودار لمبا جسے کرنل باسمتی کہا جاتا ہے، وہ بیسیکلی اس علاقے کی پہچان ہے۔ یہ علاقہ کچھ حوالوں سے اگر جنگ بندی ہو تو یہ فرنٹ لائن ہے۔ اگر میرے آپ پیچھے دیکھیں تو یہ صرف 500 میٹر کے فاصلے پر بھارت کی پوسٹ ہے، اور یہاں ہماری بھی پوسٹیں ہیں، اور بڑا حساس علاقہ ہے۔ یہاں ہمارے فوجی جوان، ہمارے رینجرز کے جوان جانیں ہتھیلی پہ لے کے دشمن کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے 100 میٹر سے بھی کم فاصلے پر پڑے ہوتے ہیں۔ اور اس علاقے کی ایک اور خاص بات ہے کہ یہاں سے آپ اگر نیچے اتریں گے تو یہاں جو پانی کے ٹیوب ویل ہیں وہ بغیر انجن کے، بغیر کسی بجلی کے خود بخود چلتے ہیں۔ یہ صرف 300 میٹر کے فاصلے سے شروع ہو جاتے ہیں، اور کئی ہیں۔ اور اگر آپ 500 میٹر آگے جائیں گے تو آپ کے موبائل پہ کوئی انڈیا کی سروس آئے گی، انڈیا کا ٹائم آنا شروع ہو جائے گا۔ پیچھے آئیں گے تو پاکستان کا ٹائم آئے گا، کیونکہ ان کے ٹاورز کے سگنل اگر مضبوط ہوں گے تو ان کا ٹائم آنا شروع ہو جائے گا، اور ان کے سگنل بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس حوالے سے بہت منفرد علاقہ ہے، یہاں لوگ سیر و تفریح کے لیے بھی آتے ہیں، اور یہاں جو سالانہ میلہ ہوتا ہے وہاں تو ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ اور کئی روحانی حوالے سے بھی چیزیں ہیں جو یہاں شاید بیان کرنا مناسب نہ ہو، لیکن لوگ کرتے ہیں کہ وہ شیر آتے ہیں یہاں سلام کرنے کے لیے۔ یہاں جب بھی وہ ہوتا ہے نا سالانہ عرس تو بہت تیز طوفان آتا ہے، تو اس کے بھی متعلق بھی ایک بات مشہور ہے، اب پتہ نہیں کتنی سچ ہے اور کتنا اس میں داستان گوئی ہے کہ وہ ایک جمعہ جن ہے وہ سلام کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی جو ہے نا یہاں کی جاتی ہیں، اور لیکن یہ پکا ہے کہ جب بھی یہاں عرس ہو بہت بڑا میلہ لگتا ہے، اور بہت سخت آندھی اور طوفان آتا ہے۔ اصل میں ہم نے بہت سے درباروں کے ساتھ، بہت سے اولیاء کرام کے ساتھ مختلف روایات نتھی کر دی ہیں، اور اب وہ اتنی مضبوط ہو گئی ہیں کہ وہ ہم انہیں اگر نفی کریں ان کی تو لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے بزرگوں کی خدا نخواستہ توہین کی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، کرامتیں ہوتی ہیں۔ جیسے آپ نے ٹیوب ویل کا ذکر کیا کہ بہت سارے ٹیوب ویل جو ہے خود بخود چلتے ہیں، وہ بہت سے لوگ جو ہے وہ بڑا بھائی مسرور کے ساتھ منسوب کرتے ہیں کہ وہ ان کی کرامت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ نے نالا اوج کا نام لیا اور دریائے راوی کا نام لیا، اس کی وجہ سے یہاں پانی کا جو زیر زمین پانی ہے اس کا لیول 5-6 فٹ سے زیادہ نہیں ہے، اور اس کے یہ زمین ایسی ہے کہ اس کے نیچے ایسا پریشر بنتا ہے، دباؤ بنتا ہے کہ وہ پانی خود بخود اوپر آتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹیوب ویل 24 گھنٹے چلتے رہتے ہیں، وہ مخصوص دن ہوتے ہیں یا مخصوص جب ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر وہ ایک نوازش ہے، ایک کرم ہے، ایک مہربانی ہے، لیکن ہم نے اسے ان بزرگوں کے ساتھ منسوب کر دیا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ زیادتی ہے۔ ہاں یہ بھی ماورائے جو خیال یا ماورائے فطرت جو چیزیں ہیں وہ بزرگوں کے ساتھ منسوب نہیں کرنی چاہیے، اور بزرگوں کو بزرگ رہنے دینا چاہیے، یہ زیادہ بڑا پن ہے۔ بالکل درست ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اسے پٹھو ہری علاقہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا تو وہ ٹیلے نظر آ رہے ہیں آپ کو پنڈی کے اور گجر خان کے علاقوں میں بھی اس طرح آپ کو جگہ نظر، اسے یہ شکر گڑھ کا یہ علاقہ یہاں سے لے کے درمان تک پٹھو ہری خطے میں گنا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی نا اس کا جو لیول ہے نا پانی کا بہاؤ وہ پورے شکر گڑھ میں ایک ہی طرح سے جاتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ لیول کی وجہ سے وہ ٹیوب ویل چلتے ہیں۔ ہاں لیکن یہ منسوب کرنا یہ غلط ہے میرا خیال ہے۔ یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں شیر بھی حاضری کے لیے آتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا ہو بھی، یہاں بڑے جنگل ہوتے تھے اور جنگلوں میں بہت سے پرندے ابھی بھی ہیں، چھوٹے موٹے جانور بھی ہیں، تو ہو سکتا ہے یہاں شیر بھی رہتے ہو۔
تو کبھی کسی نے دیکھ لیا ہو، لیکن ہم اس کو اور طرح سے لیں گے. بزرگوں کی جو کہتے ہیں کہ وہ کرامات کی بجائے ان کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے. یہ زیادہ بہتر ہے. یہ بہت اچھی بات کی. بہت شکریہ دلشاد صاحب آپ کا. آپ نے ہمیں اس علاقے کے بارے میں بتایا اور دربار کے بارے میں بتایا. دربار پر اگربتیاں جلائی جا رہی ہیں اور یہ چراغ رکھے ہوئے ہیں. یقینی طور پر انہیں روشن بھی کیا جاتا ہے، منتیں مانی جاتی ہیں اور جب وہ پوری ہو جاتی ہیں تو پھر لوگ یہاں آ کر چراغ جلاتے ہیں. بڑا بھائی سرکار کے دربار کے بالکل باہر یہ بابا نوگزہ سرکار کی ایک قبر ہے. اس علاقے میں 9 گز لمبے قبریں بہت ساری ہیں. میں پہلے بھی اپنے ناظرین کو بتا چکا ہوں کہ لوگ اتنے لمبے نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ یہ اس دور کے لوگ ہیں جب ہر شخصی جنگجو ہوا کرتا تھا اور ان کے ساتھ جب ان کا انتقال ہوتا تھا تو ان کے نیزے، بھالے، تلواریں، تیر، کمانیں سارا کچھ دفن کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ دوسروں سے ممتاز نظر آئیں. یا قبریں بڑی اور لمبی بنا دی جاتی تھی تاکہ پتہ چلے کہ یہ کوئی بڑا آدمی تھا. یہ 9 گز قد کسی کا بھی نہیں تھا. کم از کم جو ہے وہ مسلمان جب سے ہوئے، یعنی آقا جی جب سے اس دنیا میں تشریف لائے اور ان کا وصال ہوا، اس کے بعد سے اس قد کا کوئی شخص بھی پیدا نہیں ہوا. تو لہذا یہ کہنا فضول بات ہے کہ ان کا قد 9 گز تھا. بڑا بھائی سرکار کے مزار کی سیڑھیوں سے پہلے یہ ایک چھوٹا سا بازار بنا ہوا ہے جس میں تبرک کی اشیاء بھی ملتی ہیں اور لوگوں کی دلچسپی کی دیگر چیزیں بھی ہیں. یہاں چوڑیاں ہیں، انگوٹھیاں ہیں اور اس طرف پکوڑے، سموسے، مٹھائی، بوتلیں اور مکھانوں کی دکانیں ہیں. یہ سامنے خواجہ کی سرکار کا مزار کی سیڑھیاں، اس کا ایک دروازہ بنایا گیا ہے اور یہ طویل سیڑھیاں ہیں جو اوپر تک جاتی ہیں. تو اوپر جائیں تو سیدھے ہاتھ کو نوگزہ سرکار کی قبر ہے اور اس کے بعد پھر خواجہ عبدالسلام چشتی کا مزار ہے جنہیں بڑا بھائی سرکار کہا جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں تاکہ اگر کوئی میرا ویور یہاں آئے تو اسے پتہ چلے کہ جی اگر اس نے مزار پر کوئی تبرک دینا ہے، کوئی نیاز دینی ہے تو وہ یہاں سے خریداری کر سکتا ہے. بچوں کے کھلونے بھی ملتے ہیں یہاں پر. ایک اور دکان ہے جہاں تازہ پکوڑے تلے جا رہے ہیں، جلیبیاں. قتلمہ مجھے بہت عرصے بعد نظر آیا. یہ قصور میں اس کی سوغات ہے. قتلمہ لاہور میں بہت سارا ملتا ہے بہت ساری جگہوں پر، اور آج مجھے یہ یہاں نظر آیا تو میں نے کہا میں اپنے ناظرین کو قتلمہ بھی دکھاؤں کہ یہ بھی یہاں کی ایک سوغات ہے اس دربار کی. پاکستان کے تمام دریاؤں کی طرح سرحدی علاقوں میں بہنے والے تمام ندی نالے مقبوضہ کشمیر سے ہماری حدود میں داخل ہوتے ہیں. ایک زمانہ یہ تھا کہ ضلع سیالکوٹ ہوا کرتا تھا 1992 سے پہلے. اس کے 5 نالے ہم کورس کے انداز میں اسکول میں پڑھا کرتے تھے. نالا ایک، نالا ڈیک، نالا بسنتر، نالا پلکو اور بین ندی. میری ابتدائی تعلیم جو سیالکوٹ کی ہے، ضلع سیالکوٹ کی، تو یہ 5 نالے ہم دہرایا کرتے تھے استاد کے پیچھے پیچھے. 1992 میں جب نارووال کو الگ کر دیا گیا کیونکہ سیالکوٹ اور شکرگڑھ اور نارووال کے دیگر علاقوں کے درمیان ذرائع نقل و حرکت کوئی اتنے بہترین نہیں ہوتے تھے، اتنی اچھی سڑکیں نہیں ہوتی تھی. تو اگر کسی کو سیالکوٹ میں یعنی ضلعی صدر مقام میں کوئی کام پڑ جاتا تھا تو سارا دن اس میں ضائع ہو جاتا تھا. یہ ایک اچھا فیصلہ تھا. نارووال کو ضلع بنا دیا گیا، 3 تحصیلیں اس کی بن گئی اور 2 نالے اسے ورثے میں ملے، جن میں سے ایک نالا ڈیک اور دوسری بین ندی. یہ بین کا چوڑا پارٹ ویسے تو یہ برساتی نالا ہے لیکن اس کا کچھ پانی جموں سے آتا ہے اور 12 مہینے یہ بہتا رہتا ہے. آج کل موسم برسات ہے، کہتے ہیں کہ 1-2 دن پہلے اس میں بہت سارا پانی تھا. آج پانی کم ہو گیا ہے لیکن اب بھی یہ اس دریائے راوی سے زیادہ پانی ہے جو لاہور کے پہلو میں رہتا ہے اور دریا کہلاتا ہے. ہم چل رہے ہیں پاکستان کا وقت تلاش کرنے کے لیے. جھاڑیوں، کانٹوں اور عمارتوں میں گھرا ہوا پاکستان کا وقت میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ میں صرف آپ کو راستہ دکھا رہا ہوں جس راستے سے میں آیا ہوں. یہ اسکول ہے TR اسکولس. آپ بھی کبھی آنا چاہیں تو آ کر دیکھ لیجئے گا. بارش چونکہ تازہ ختم ہوئی ہے، آپ کو کیچڑ نظر آئے گا. یہ ایک عمارت بن رہی ہے اور اس کے ساتھ ان جھاڑیوں میں پاکستان کا وقت چھپا ہوا ہے. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جناب یہ مقبول صابر صاحب ہیں اور ان کا شکریہ. بڑا بھائی مسرور کا رہنے والے ہیں، تو مقبول صابر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ہمارا وقت تلاش کر کے دیا. محمد شفیق صاحب میڈیا جرنلسٹ ہیں شکرگڑھ کے. یہ میرے ساتھ بھائی مسرور تک آئے تھے، بڑا بھائی مسرور تک، اور یہ اس وقت کیمرہ ان کے ہاتھ میں ہے. جھاڑیاں بہت زیادہ ہیں، میں جا نہیں سکا اپنے گھٹنے کے درد کی وجہ سے، لہٰذا کیمرہ میں نے انہیں دیا. یہ میں آپ کو قریب سے دکھا رہا ہوں. یہ ہے ہمارا معیاری وقت. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب ہم نے اپنے
अपने वक्त का मेयार ये मुकर्रर कर रखा है कि उसे यहाँ के मुकामी बुज़ुर्ग शख्स ने हमें जो है वो इसे ढूंढ कर तलाश करके दिया है, तो हमारी तरक्की का क्या बनेगा। अंग्रेज़ वैसे तो 1947 तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर काबिज़ रहा, जिसे उस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान या बर्रे सगीर कहा जाता था, लेकिन 1907 में उसने पहली बार हिंदुस्तान में मेयारी वक्त राइज किया, जो वो बरतानिया से अपने साथ लेकर आया था। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वक्त तो अलग हो गया, लेकिन घड़ियां अलग नहीं हो सकी। 1950 में एक माहिर रियाजी थे प्रोफेसर अनवर महमूद, उन्होंने सबसे पहले ये इंकशाफ किया कि पाकिस्तान का वक्त हिंदुस्तान के वक्त से आधा घंटा पीछे है। हुकूमत पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1951 को उनकी इस तजवीज़ को मंजूर किया और 1 अक्टूबर 1951 को पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम का ऐलान किया कि पाकिस्तान का वक्त हिंदुस्तान के वक्त से आधा घंटा आगे होगा। उस वक्त पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के नाम का वजूद तो नहीं था, चूँकि मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान दो सूबे हुआ करते थे, लिहाजा मगरबी पाकिस्तान का जो वक्त था उसे कराची स्टैंडर्ड टाइम का नाम दिया गया, और जो मशरक़ी पाकिस्तान का मेयारी वक्त था उसे मज़ीद आधा घंटा पीछे कर दिया गया हिंदुस्तान के वक्त से, और पाकिस्तान के वक्त से वो 1 घंटा पीछे चला गया, उसे ढाका स्टैंडर्ड टाइम का नाम दिया गया। 1971 में जब मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया तो वही कराची टाइम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम में तब्दील हो गया, और अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इस जो छोटी सी सीमेंट की हब को नज़र आ रही है बुत्ती, इसको यहाँ मुकामी ज़बान में कहा जाता है, एक सतून कह सकते हैं आप, ये बहुत मुश्किल से ये इन बुज़ुर्गों ने इसे हटा के ये जो कांटे हैं वो कांटे हटाकर बहुत मुश्किल से इसे दिखाया हमें कि जी ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है, यहाँ से पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम शुरू होता है। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि हम कितनी बदकिस्मत कौम है, ना हम अपनी तारीख़ को संभाल सके, ना हम विरसे को संभाल सके, ना इमारतों को, ना किलों को, ना लोगों को। लोग जब ज़िंदा होते हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते, और जब मर जाते हैं तो उनकी कब्रों के पुजारी बन जाते हैं। यही सूरत इमारतों की है कि जब इमारतें मौजूद होती हैं तो हम उनके मालिक बनने में ज़रा देर नहीं लगाते। हम दावा करते हैं कि हम इस इमारत के मालिक हैं, कोई दूसरा दावा कर देता है कि मैं इसका मालिक हूँ, लेकिन जब वो इमारत गिर जाती है, यानी वो किला जब बर्बाद हो जाता है तो हम उसकी हिफाजत नहीं करते, उसके अमीन नहीं बनते, अपने विरसे के मुहाफिज कभी नहीं बनते। चलें, वो तो माजी की बात है। मैं आज की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम की, जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। जब तक पाकिस्तान टेलीविज़न हुकूमत पाकिस्तान का अकलौता बेटा था, तब तक तो सारे लोग अपनी अपनी घड़ियाँ पाकिस्तान टेलीविज़न की घड़ियों से, यदि उस पर वक्त आता था, उसे देख कर ठीक किया करते थे। लेकिन जब इस हुकूमत के या इस मुल्क के बहुत से बच्चे पैदा हो गए, यानी बहुत से टेलीविज़न चैनल बन गए, तो फिर उनका वक्त भी अलग अलग हो गया। अब जितने चैनल हैं उनके वक्त अगर सेकंड्स में एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं तो कम से कम नैनो सेकंड्स में एक दूसरे से मुख्तलिफ ज़रूर है। यानी हम पाकिस्तानियों के ना दिल मिलते हैं, ना ज़बान मिलती है, ना मज़हब मिलता है, ना फ़िरक़े मिलते हैं, ना मसलक मिलता है, और ना वक्त मिलता है। आप उस कौम को क्या कहेंगे? यानी जो दुनिया है वो उसके आगे होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ग्रीनिच मीन टाइम, उसमें जो एटमी घड़ी नस्ब है उसके 400 मुख्तलिफ हालात पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और उनकी मदद से आलमी वक्त का तयन किया जाता है। और हम जिस चीज़ से तयन करते हैं वक्त का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने पहले भी आपको दिखाया, दोबारा भी आपको दिखाता हूँ कि हम जिस चीज़ से अपने वक्त का तयन करते हैं वो झाड़ियों में छुपी हुई है, और हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं कि हम वो झाड़ियाँ साफ़ करके कोई एक ऑब्जर्वेटरी या रसदगाह पूरे पाकिस्तान में बना दें ताकि हमारी घड़ियाँ एक हो जाएँ। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।